बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। मैं आपका इस्लामिया टीचर शफीकुर्रहमान। स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 10 में हम बाब दोम आपका शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। पीछे 9 लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपने उस लेक्चर्स को लिखा भी होगा, याद भी किया होगा, और जो MCQ शॉर्ट हैं वो भी आपने अलग से उनके नोट्स बनाए होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इस्लामी तशख़्ख़ुस, कि एक इस्लामी शख्सियत कैसी होती है। बिलफर्ज जैसे हम कई दफ़ा कहते हैं कि ये शख्सियत बड़ी इस्लामी है। क्यों ऐसा कहते हैं कि एक शख्सियत इस्लामी है? उस इस्लामी शख्सियत के अंदर क्या क्या मौजूद होना चाहिए, तो हम उसको इस्लामी शख्सियत कहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो निशानियाँ जो एक इंसान के अंदर पाई जाएं और हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी शख्सियत जो भी होगी वो इस्लामी होगी। इस्लामी से मुराद क्या है? कि वो शख्सियत है जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, उस इंसान ने अपनी शख्सियत को बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है जैसा कि इस्लाम ने हुक्म दिया है। तो अब इस इस्लामी शख्सियत में क्या होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो अब अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 की फ़हरिस्त दी गई है। ये फ़हरिस्त मज़मून हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखी थी। तो चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम आपको पता है तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। उसके बाद अल्लाह ताला उसके रसूल की मोहब्बत और अताअत। ये टॉपिक हम इस्लामियात जो 9-10 में थी हम वहाँ भी पढ़ कर आए थे। हकूकुल इबाद पढ़ेंगे। हकूकुल इबाद क्या है? बंदों के हकूक़। एक है हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक़, एक है हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़। वालदैन के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, हमसायों के हकूक़, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, यानी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं, कि हमारे ऊपर 2 किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक तो ये है कि हम अच्छाई के काम करें, जिसको हम कहें महासिन इखलाक, यानी हम क्या करें? सच बोलें, हम ईमानदारी का मुजाहरा करें, हम हलाल कमाएं, हलाल खाएं, ये है महासिन इखलाक। और रज़ाइल इखलाक, झूठ ना बोलें, गीबत ना, तोहमत ना करें, लोगों के ऊपर तोहमतें ना लगाएं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 की एक फ़हरिस्त आपको दी गई है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1, अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम यानी इस्लाम का रुकन। अरकान जमा है रुकन की। इस्लाम के रुकन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से रुकन मिलकर तो एक क्या बनते हैं? इस्लाम। यानी उन सारे अरकान पर जब हम ईमान लाते हैं, हम अमल करते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक इस्लामी अरकान शुमार होते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुख्तसर सवालात मैं आपको बताऊँगा। आपके चैप्टर नंबर 2 के जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है उसको हम मुख्तसर सवालात की शक्ल में पढ़ेंगे। तो आपको सवालात के जवाबात आ जाएंगे तो आपका वो पेज हल हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट सवाल क्या है? अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? तो इसका जवाब क्या है? अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है उसको हम क्या कहते हैं? अरकान इस्लाम। अगर आपके पास किताब मौजूद है या नहीं भी मौजूद तो लेक्चर के एंड पे मैं जब आपको सफ़हात दिखाऊंगा तो पहली लाइन के अंदर ही इसकी तारीफ़ लिखी हुई है कि अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है उसको हम क्या कहते हैं? अरकान इस्लाम। सवाल नंबर 2 है अरकान इस्लाम कितने हैं? तो अरकान इस्लाम आपको पता है 5 हैं। कौन कौन से हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये क्या हैं? अरकान इस्लाम। तो नीचे ये सवाल भी पूछा गया कि अरकान इस्लाम कौन से हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी तौहीद और रिसालत इकट्ठा आएगा। उसके बाद क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये क्या हैं? अरकान इस्लाम हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि अरकान इस्लाम का ज़िक्र किस में है? तो अरकान इस्लाम का ज़िक्र क्या है? हदीस मुबारका के अंदर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर है। तो सवाल नंबर 5 है हदीस मुबारका का तर्जमा करें, यानी अरकान इस्लाम जिस हदीस के अंदर ज़िक्र किए गए हैं उस हदीस का क्या रखें? तर्जमा लिखें। तो हदीस क्या है? बुनियल इस्लाम अला खम्सी शहादतिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर रखी गई है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? तौहीद, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये हदीस भी आपको जब आप चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज देखेंगे तो 3rd 4 लाइन के अंदर ये हदीस भी लिखी हुई है और इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ मौजूद है।
تو یہ 5 مختصر سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو آنے چاہیے کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے. اس کی تعریف بھی بک میں لکھی ہے. کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ارکان اسلام کا ذکر کس میں ہے؟ حدیث میں ہے. ترجمہ لکھیں تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے جو چیپٹر نمبر 2 کا فرسٹ پیج ہے وہاں پر آپ کو یہ ترجمہ لکھا ہوا مل بھی جائے گا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. کون سی؟ گواہی دیں کہ اللہ پاک کیا ہیں؟ ہمارے رب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج اور روزہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے توحید و رسالت. یعنی ہم نے پڑھا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جیسے ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں بنیادی عقائد کی تفصیل پڑھی تھی، توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان، آخرت. اب یہاں پر بھی اس چیپٹر میں بھی ہم نے ہر ایک کی تفصیل پڑھنی ہے. پہلے توحید رسالت کی، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. تو توحید و رسالت ہے. توحید و رسالت میں کیا ہے؟ سوال نمبر 1 اس کو بھی ہم مختصر سوالات کی شکل میں حل کریں گے. توحید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف یہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھی تھی. لغوی معنی کیا ہے؟ یکتا، واحد. اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے رسالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. رسالت کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہ پیغام اور رسول کی لغوی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ پیغام پہنچانے والا. اور رسول کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں، اس کو اپنی کتاب دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور رسالت کا لغوی معنی پیغام، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے رسالت کی؟ کہ وہ منصب جس پر فائز ہو کر رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ دونوں تعریفیں ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھی تھی. نمبر 3 سوال ہے کلمہ شہادت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ تو کلمہ شہادت کے اندر توحید اور رسالت کا ذکر ہے. یعنی کلمہ شہادت کے اندر پہلے توحید کا، پھر رسالت کا. سوال نمبر 4 ہے کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ تو کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر توحید کا ذکر ہے اور دوسرے حصے کے اندر رسالت کا ذکر ہے. سوال نمبر 5 ہے کلمہ شہادت کے الفاظ لکھیں. یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ الفاظ لکھیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کلمہ شہادت کے الفاظ یعنی عربی لکھیں گے، ترجمہ نہیں لکھنا. آپ سے عربی پوچھی گئی ہے. یہ آپ کو بورڈ کا سوال ہے، بورڈ میں ایسی اسٹیٹمنٹ سے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کلمہ شہادت کے الفاظ. یہ لکھتے ہوئے آپ نے ایک تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں گے اشہد اللہ الہ. یہ آپ ایسے لکھیں گے جو کہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کلمے میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا. یہ صحیح ہے. بس اس غلطی پر آپ نے غور کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ 2 نمبر مل جائیں گے. تو یہ کلمہ شہادت کے الفاظ. تو یہ تو مختصر آپ کے سوالات پہلے، اور آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. توحید و رسالت کے فوائد ہیں. توحید و رسالت کے فوائد نمبر 1 کیا ہے؟ کفر سے نجات. یعنی جب آپ توحید یعنی کلمہ پڑھتے ہیں کہ کائنات میں ایک اللہ پاک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں کفر یعنی اللہ کے انکار سے نجات مل جاتی ہے. ہم بلکہ انکار نہیں بلکہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے؟ شرک سے نجات. شرک کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا. جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی اللہ پاک ہیں جو ہمارے رب ہیں، تو ہم شرک سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں. نمبر 3 فائدہ ہے حقیقی گواہی. حقیقی گواہی کیا ہے؟ سچ کی گواہی دینا، جو کائنات کا سچ ہے. اور کائنات کا سچ کیا ہے؟ کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کیا ہیں؟ رب ہیں، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، تو میں ایک حقیقت کی گواہی دیتا ہوں، ایک سچائی کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ کائنات کا کیا ہے؟ سچ بھی ہے. اس کے بعد نمبر 4 ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ. یعنی توحید و رسالت جو ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ضمانت دیتے ہیں، ضامن ہیں اس چیز کے کہ ہمیں عزت ملے گی. یعنی آپ توحید و رسالت پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، اللہ پاک اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی. اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے دین پر عمل کیا، جنہوں نے اللہ رسول کی باتیں مانی، اللہ نے ان کو کیا دی؟ عزت دی. تو یہ ہیں توحید و رسالت کے فوائد.
تو یہ توحید و رسالت کو مختصر کر کے چیپٹر نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ چیپٹر نمبر 1 میں توحید و رسالت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے جو پڑھے ہیں ارکان اسلام، توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو توحید و رسالت یہ اسی طرح مختصر آپ نے لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لانگ میں سوال آتا ہے تو پھر آپ چیپٹر نمبر 1 سے لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 سوال ہے کہ نماز پر نوٹ لکھیں۔ یہ ارکان اسلام دوسرا، نماز پر کیا لکھیں؟ نوٹ لکھیں۔ اگر آپ کو یہ سوال آتا ہے تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے کہ دین کے وہ بنیادی اصول جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارکان اسلام۔ دوسری ہیڈنگ آپ لکھیں گے نماز کا لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ نماز فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ عربی میں کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ نماز، درود، دعا، مناجات، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے۔ آپ لکھیں گے نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلاۃ کے معنی آئے ہیں، اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا، مناجات۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے نماز کی اصطلاحی تعریف لکھیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے۔ کچھ عبادات ہماری مالی ہیں جیسے زکوٰۃ، کچھ عبادات ہماری بدنی ہیں جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے۔ تو نماز وہ بدنی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرض کی گئی ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ کہ وہ بدنی عبادت جو دن میں 5 مرتبہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرض کی گئی ہیں، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں ویسے ہی ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ تو نیچے آپ آیت کا ترجمہ کوٹ کریں گے، آپ کی کتاب کے اندر آیت لکھی بھی ہوگی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کیا وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 آپ ہیڈنگ لکھیں گے نماز کی فرضیت، کہ نماز کی فرضیت فرض کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے صرف ہمیں دین کے احکامات نہیں بتائے، بلکہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں، بلکہ اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ آگے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس طریقے میں کیا ہے؟ نماز بھی ادا کریں، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو نماز کی فرضیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور اللہ پاک جو بھی حکم دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور نماز کا بھی کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو اس لیے نماز ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی فرضیت۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے نماز کی تلقین، یعنی نماز کی دعوت دینا، نماز کے بارے میں لوگوں کو بتانا، لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھیں۔ جیسا کہ بہت سے جہنم والے لوگ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں بھیجا جائے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کا چھوڑنا، اس لیے کیا ہے؟ نماز کی تلقین کرنی چاہیے، نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے دین کا ستون، کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی آپ لکھیں گے کہ دین کی اصل بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم، یعنی جھک جانا ہے، باتوں کو ماننا ہے، اور اس کا عمارت کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ بلڈنگ میں سے ستون نکال لیں تو بلڈنگ چھت گر سکتی ہے، اسی طرح اگر ہم یہ جو ستون ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، ان کو نکال لیں تو پھر ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، ہمارا ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ ختم ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے ترک نماز کی سزا، یعنی جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش، یعنی کافروں کا طریقہ اپنایا، انکار کرنے والوں کا طریقہ اپنایا، جان بوجھ کر کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے نماز کی تاکید و فضائل میں قرب خداوندی، یعنی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے چپکے سے بات کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے سب سے پہلا سوال، قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اول ما سئل عن الصلاۃ، تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے والدین کو تاکید،
یعنی والدین کو تاکید کی گئی کہ جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچے تو اس کو نماز کی تبلیغ کرے، اور جب 10 سال کی عمر میں پہنچے تو اس کو حکم دیں، یعنی اس کو کہیں کہ نماز پڑھے۔ تو یہ ہے والدین کو تاکید۔ تو یہ آپ ہیڈنگز لکھیں گے، اوپر مین ہیڈنگ کیا ہے، نماز کی تاکید اور فضائل، نیچے یہ کیا ہے، اس کی سب ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مین ہیڈنگ لکھیں گے نماز کے فوائد، یعنی نماز کا فائدہ کیا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کردار، یعنی آپ کے کریکٹر پر، آپ کی زندگی پر نماز کیا اثر کرتی ہے، نماز کا کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے، تعمیل حکام کا عملی نمونہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہم مانتے ہیں اس کا عملی نمونہ، یعنی ہم پریکٹیکلی یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں نماز پڑھ کر، کیونکہ نماز ایک فعلی عمل ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، ہم اپنے بدن سے کیا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عملی نمونہ ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ تو آپ نیچے یہ لکھنے کے بعد آپ حدیث لکھیں گے، اللہ پاک نے فرمایا میرے ذکر کے لیے کیا کریں، نماز کو قائم کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ لکھیں گے قرب خداوندی کا احساس، یعنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کے قدموں میں، عرش پر کیا ہوتا ہے، اس کی پیشانی ہوتی ہے، یعنی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو نیچے آپ حدیث لکھیں گے تم میں سے کوئی ایک جب نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے چپکے سے بات کرتا ہے۔ گناہوں سے اجتناب، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، گناہ کا موقع ملتا ہے، انسان کو لگتا ہے اب بھی نماز اللہ کے سامنے سے حاضر ہو کر آیا ہوں تو اب میں ایسا کام نہیں کرنا، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے پھر اللہ کے سامنے جانا ہے تو میں کوئی کیا گناہ نہ کروں۔ تو اس طرح انسان 5 نمازوں کے ذریعے سے پورے دن گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے اجتناب، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ آپ نیچے ترجمہ کوٹ کریں گے۔ محبت اور یگانگت کا فروغ، یعنی نماز کیا ہے، آپس میں محبت، یعنی ایک ہی صف میں امیر غریب چھوٹے بڑے سب اکٹھے کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں ساتھ والے سے نفرت ہے، ہر بندہ مسجد میں دوسرے کو جگہ دے کر خوش ہوتا ہے، تو یہ ایک محبت اور یگانگت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اجتماعیت کا شعور، اکٹھے ہو کر ادب سے بیٹھنا، اجتماع، اب نماز جمعہ حج ان موقعوں پر بہت رش ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز ہوتی ہے تو لوگ سارے ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں، جمعے میں رش ہوتا ہے لوگ سارے ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے جتنا مرضی رش ہو جائے، جتنے مرضی لوگ جمع ہو جائیں، وہ شعور وہ تہذیب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ہمیں کون سکھاتی ہے، نماز، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر بیٹھ جائے کوئی نیچے بیٹھ جائے نماز میں، کوئی کھڑے ہو کر پڑھے کوئی ادھر منہ کر کے کوئی ادھر، ایسا نہیں ہے، ہمیں ایک ادب ایک شعور کون سکھاتی ہے، نماز۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب ایک ہو، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، تو نماز میں جب سارے اکٹھے ہوں گے تو برابر کھڑے ہوں گے، کیونکہ کوئی کسی سے برتر نہیں، اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر سٹیج پہ کھڑا ہو کوئی نیچے کھڑا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اجتماعی نمازوں کا ثواب، اجتماعی نمازیں جو ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ہم انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، تو باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے کیا ہے، افضل ہے۔ اس میں نیکسٹ ہے بے نمازوں کو ترغیب، یعنی جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھا دیکھی کہ یار وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے ساتھ میں بھی چلا جاؤں، یعنی نمازیوں کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ترغیب، ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، نماز پڑھیں۔ ایک نمازی بندے کو جب اللہ پاک نوازتا ہے تو بے نمازیوں کو ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو نمازیوں کو دیکھ کر بے نمازیوں کو کیا ہوتی ہے، ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی نظم و ضبط کا شعور، یعنی جب اکٹھے لوگ جمع ہوں، جب اکٹھے لوگ آئیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ بیٹھیں اور شعور کے ساتھ ادب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ، تو یہ بھی کیا ہے، ایک نماز کا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ تو آپ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے، آپ اس کے لیے ہیڈنگز آپ لکھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا، یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جو لوگ کیا کرتے ہیں باجماعت نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو گھروں میں رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے یہ ڈرنا ہو تو گھر میں بیوی بچے ہوں گے تو میں ان کے گھروں کو کیا کر دوں، آگ لگوا دوں۔ تو آپ اس کی ہیڈنگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی سزا، یا آپ اس کی ہیڈنگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ترک جماعت کی سزا۔ ترک جماعت کی سزا کیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے کی سزا، یعنی ترک جماعت کی سزا۔ یہ آپ ہیڈنگ لکھ کر ترک جماعت کی سزا کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ یہ والی حدیث کا کیا لکھیں گے، ترجمہ لکھیں گے۔ اور یہ جو اوپر ہیڈنگ لکھی ہے اجتماعی نظم و ضبط کا شعور، یہ کیا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ایک اجتماع کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہیں نماز کے فوائد۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے بے روح نمازیں۔ بے روح نمازیں وہ نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہوتی ہے، اس کے اندر رضا حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ آخری ہیڈنگ ہے بے روح نمازیں، کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں صرف کیوں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہوتی ہے، رضا اس کے اندر مقصود نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہوں گے سوائے ان کو جاگنے کے کوئی میسر نہیں ہوگا، یعنی وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اٹھنے کی تکلیف کے، کیونکہ انہوں نے نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی۔ تو یہ بیٹا جی آپ کا ایک ٹاپک ہے، نماز پر نوٹ لکھیں۔ تو اگر آپ کو یہ سوال آتا ہے تو آپ ان ساری ہیڈنگز کو تفصیل سے لکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں باب نمبر 2 آج ہم نے شروع کیا ہے، چیپٹر کا نام کیا ہے، اسلامی تشخص۔ یہ پہلی لائن کے اندر مختصر سوال کا جواب لکھا ہے، ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس کے اندر ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں، ارکان اسلام کون سے ہیں یہ ان کی تفصیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے توحید و رسالت شروع کیا، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کے یہ 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اور اس کے بعد یہ دوسرا حصہ۔ آپ نے اس کی عربی بھی یاد کرنی ہے، یعنی عربی آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا توحید کے فوائد۔ نمبر 1 کفر اور شرک سے نجات، اس کو ہم نے الگ کر دیا تھا، اور دوسرا کیا ہے، حقیقی گواہی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 21 پر تو تیسرا فائدہ لکھا ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی توحید و رسالت سے جو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا سوال ہم نے شروع کیا نماز۔ شروع میں نماز کی ہم نے لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی اور ہم نے یہ آیت ساتھ لکھی کہ نماز قائم کرنے مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے نماز دین کا ستون ہے یہ ہیڈنگ دی، اور لکھنے کے بعد ہم نے ساری ڈیٹیل بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے کہا نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے کہ اللہ پاک وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وجہ پوچھی جائے گی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں کافرانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ اور نماز جو تم میں سے جب کوئی ایک نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے مناجات یعنی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہے نماز کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا نماز کے فوائد، یا ہم نے ہیڈنگ پڑھی فرد کی تعمیر سیرت میں نماز کا کردار۔ تو یہ جو آپ کو ہیڈنگز پڑھائی گئی ہیں یہ سارا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ انہی کو ہیڈنگز بنا سکتے ہیں۔ لیکن نمبر 1 ہے 5 مرتبہ حاضری یا تعمیل حکام کا عملی نمونہ۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا ہے قرب الہی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے گناہوں سے اجتناب، یہ گناہوں سے بچنا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا محبت اور یگانگت۔ نمبر 5 ہم نے پڑھا تھا اجتماعیت کا شعور۔ اس کے بعد نمبر 6 ہم نے پڑھا تھا انفرادی عمل، یعنی جو ہم باجماعت پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بے نمازوں کو ترغیب و تحریض۔ اور لاسٹ میں تھا کہ ترک نماز کی سزا، جو ہم نماز چھوڑتے ہیں اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ آپ کی بک میں 7 لکھی ہیں، آپ جو ہیڈنگز آپ کو پڑھائی گئی ہیں وہ آپ اس کے اوپر لکھ لیں۔ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے بے روح نمازیں، یعنی ایسی نمازیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ نیچے آپ 7 آیت کا کیا لکھیں گے، ترجمہ لکھیں گے۔ تو یہ تھا بیٹا جی آپ کا ایک ٹاپک، جو ہم نے 2 ٹاپک اس میں پڑھے ہیں، ایک کیا ہے توحید و رسالت اور دوسرا نماز، یعنی ان دونوں کو آپ نے یاد بھی کرنا اور لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 48 پر آپ کے چیپٹر نمبر 2 جو آپ کا باب نمبر 2 ہے اس کے سوالات تفصیلی لکھے گئے ہیں۔ تو آپ سوال نمبر 1 دیکھیں، لکھا ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا کیا مراد ہے۔ فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرے کی تشکیل میں نماز کا کردار، یہ کیا ہے نماز کے فوائد، یعنی آپ کیا لکھیں گے نماز کے فوائد۔ یا کبھی آپ کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ نماز پر تفصیل سے نوٹ لکھیں، پھر آپ نماز کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور نماز کے فوائد کیا ہیں، نماز کی تاکید فضائل کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز کے فوائد، یہ سارا آپ لکھیں گے۔
اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی جواب یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کمنٹ لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔